सो हाय एवरीवन। आज का बेसिकली आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि व्हाट आई इफ़ आई डू व्हेन आई बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री। तो मैंने सोचा कि मैं अपना विज़न आपसे शेयर करता हूँ, अपने थॉट्स कि अगर मैं किसी भी मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म बनता हूँ तो मैं क्या करूँगा और फर्स्ट डे मैं क्या चीज़ें करूँगा क्या नहीं। तो उसी हवाले से ये वाला विज़न एंड थॉट आपके साथ शेयर करूँगा। और ग्रीनिश प्लेस में मुझे वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। ये देख सकते हैं आप, सो मच अमेजिंग। खैर, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं अपने चैनल पे इसी तरह की अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। मेरे मल्टीपल्स चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड लाइक एंड शेयर, और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लेट्स हैव टू मूव ऑन। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर मैं किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अगर सदर बनता हूँ तो मैं ऐसी क्या चीज़ें करूँगा किसी भी कंट्री का, उस कंट्री के लिए मैं क्या करूँगा और किस फैक्टर पे जो 2024 में मसले मसाइल है उन पे काम किस तरह से करना है और उन्हें किस तरह से हल करना है। सबसे पहले अगर बात करें ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी पे काम करना है। ये अगर चीज़ सेट हो जाए तकरीबन तो मुल्क के बहुत ज़्यादा हालात दुरुस्त हो सकते हैं। और बाकी अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम की तो उस पे भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तकरीबन मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाती और गरीब घराने से होते हैं, तकरीबन 10 मैट्रिक करते फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। फाइनेंशियल उनके फादर मज़दूर होते हैं, फाइनेंशियली तौर पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अगर हमारे अगर किसी भी मुल्क का बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो ज़ाहिर है उसकी इकोनॉमी भी मुतासिर होगी, उसकी मुल्क की ग्रोथ भी मुतासिर होगी और उसका जो कंट्री है वो भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे डिटेल में और इस पे भी काम करना होगा। एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें ये है कि बेसिकली जितने भी सारे ग्रीनरी है और जितनी भी प्लांट्स है आजकल उन्हें 2024 में काटा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। और इन्हें काट काट कर हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने प्लेनेट अर्थ की ग्रीनिशी और अपने आप की ओवरऑल हेल्थ को ही ख़राब कर रहे हैं। तो इस पे भी कंप्लीट डिटेल। और दूसरा जस्टिस, जस्टिस अगर किसी भी मुल्क में अगर नहीं मिल रहा हो किसी को भी तो क्राइम्स का रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और जिसकी वजह से मुल्क में बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। फिर पॉवर्टी, गुर्बत, ये सारी चीज़ें भी फिर फेस करनी पड़ सकती है। और मुल्क की जो ग्रोथ है, कंट्री की जो ग्रोथ है और फाइनेंशियल कंडीशन तो फिर नहीं बेस्ट रहती। इसकी बिना पे वो दूसरे ममालिक से कर्ज़े लेते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। और इक्वालिटी, इक्वालिटी अगर किसी भी मुल्क में अगर ना हो, किसी भी कंट्री में ना हो तो मुल्क का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। इक्वालिटी रखें, हर एक को एजुकेशन, फूड, एनवायरनमेंट, हाउसेस, फैसिलिटीज़ दें और अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की माशरत के लिए हार्ड वर्क करें। फिर उसके बाद ही वो वाली जो कंट्री है सक्सेसफुल हो पाएगी। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ये बेसिकली जो कुछ लोग होते हैं हल्फ उठाते हैं, कहते हैं दयानतदारी और इक्वालिटी, जस्टिस, ये हम आम करेंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेजॉरिटी बहुत ही कम इस पे शायद अमल कर पाते हैं और बहुत ही
ایک آدھا ہی ہوتا ہے جو پورے کر دیتا ہے. سو یہ اگر ہم بات کریں کرپشن پہ بھی کام کرنا بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ اگر کسی بھی کنٹری میں اگر ہو، کرپشن جب تک ختم نہیں ہوگا ملک کے حالات ہوں گے ہی خراب. اور ٹیکسز پہ بھی کام کرنا ہوگا. ٹیکس بندے کو اتنا لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ گورنمنٹس کی نیڈ پوری ہو. اور اگر کچھ ممالک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ یعنی اگر عوام سے ٹیکس لیتے بھی ہے تو عوام پہ خرچ بھی کرتے ہیں، ان کے ایجوکیشن سسٹم، فوڈ سسٹم، انوائرمنٹ، فیسلٹیز. بٹ کچھ ایسے کنٹریز ہیں جن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو ٹیکسز پہ بھی کام کرنا پڑے گا. اور آگے کی اگر ہم بات کریں اکانومی اسٹیبلٹی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی ملک کی سکسیس کے لیے. جب تک یہ نہیں ہوگی اسٹیبل تو پھر اس کے بعد بالکل بھی کوئی ملک زیادہ ترقی نہیں کر پائے گا اور زیادہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. میرا کیمرہ ویسے ہلا ہے میں نے کیونکہ پکڑا ہوتی ہے یعنی موبائل، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ذرا ہل رہا ہوتا ہے. اکانومی اسٹیبلٹی، ایجوکیشن سسٹم بہت زیادہ امپرومنٹ ہے. ہمیں ریئل لائف میں وہ چیزیں سکھائی جاتی ہے ایجوکیشن کے تھرو جو کہ یوز لیس ہے. ہمیں ایسی چیزیں، پروڈکٹیو چیزیں، اسکلس سکھانی چاہیے تاکہ ہم اگر اسے باہر بھی کلائنٹ کو سیل آؤٹ کرے تو ہمارے ملک کی معیشت کا لیول اس سے اپ ہو. اب میں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، میں اوور آل سارے کنٹریز کی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں کسی بھی کنٹری کا اگر پریزیڈنٹ اگر بنا تو ہیلتھ کیئر کی بات کریں. ہیلتھ کیئر بیسک نیڈ ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کسی سے ٹیکسز لے رہے ہیں کسی بھی ملک کی لوگوں سے، ملک کی عوام سے، تو ظاہری بات ہے ہیلتھ کیئر پہ بھی کام کرنا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر ہر طرح کی فرسٹ ایڈ فیسلٹیز، ہر طرح کی میڈیکل اکوائپمنٹ، ہر طرح کی فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہونی چاہیے. ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں، یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کسی بھی ملک کی معیشت اور گروتھ، امپورٹ اور ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کا اور اپنے ملک کی اچھی خاصی ایڈورٹائزمنٹ کنٹری کی کرنے کا سب سے اچھا ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی میں آپ جتنے زیادہ ایڈوانس ہوگے ڈیفینیٹلی آپ کا ملک اور زیادہ ایڈورٹائز ہوگا اور زیادہ فیمس ہوگا اور زیادہ اس کی گروتھ اور اس کی معیشت بہت زیادہ اوور آل اچھی ہوگی. تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس پہ بھی کام کرنا ہی ہوگا. اکانومی کی اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، اکانومی کو سٹیبل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بیسکلی بزنسز کریٹ کریں. اس سے یہ ہوگا جابس کریٹ ہوگی اور پھر اس کے بعد جاب کریٹ ہوگی تو اس کی وجہ سے جو بے روزگار افراد ہے، جو جاب لیس پیپل ہے، انہیں جابس ملے گی. پھر اس کے بعد جو اکانومی ہے ملک کی وہ بھی، اور انفلیشن جو ریٹ ہوگا وہ بھی کم ہوگا. اگر بندہ جاب لیس جب ہوتا ہے پھر سٹریس کا بہت زیادہ شکار ہوتا ہے، کیونکہ جاب تو کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے بھائی. مینٹلی طور پہ اگر سٹریس بھی ہو بندہ، اتنا زیادہ سٹریس لیول اس کا انکریز نہیں ہوتا. تو مور بزنسز اگر کریٹ ہو گئی، اکانومیکل اسٹیٹ بھی اس کنٹری کی بہت زیادہ بہتر ہوگی اور اس کمپنی کی گروتھ سے یہ ہوگا غربت کم ہوگی اور جابس بہت زیادہ کریٹ ہوگی. سو بزنسز کی ہے. اور ہیلتھ کیئر کی بات کریں، ہمیں اس طرح سے افورڈیبل پروڈکٹس بنانے چاہیے، افورڈیبل اکوائپمنٹ جو کہ ہر ایک کنٹری جو کہ ایزیلی پرچیز کی اور تقریباً جتنے بھی ہے سارے شہریوں کو ایزیلی اویلیبل ہو اور ایزیلی افورڈ کر پائے اور ایزیلی ان کی ہیلتھ کیئر کی جو لائن ہے اس میں کوئی اتنے زیادہ مسئلے مسائل نہیں ہونے چاہیے. میرے پاس ایک کیس میں نے سنا، اس کے متعلق یہ تھا کہ ایک عورت تھی، ایک ہسپتال میں، پرائیویٹ ہسپتال تھا، وہاں پہ یہ والے اکوائپمنٹ نہیں تھے. آئی تھنک اسے گردوں کا کچھ ایشو تھا، تو اکوائپمنٹ اور علاج وہاں پہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. جب ہاسپٹل میں لے کے گئی وہاں پہ کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا، بس اسی میں 1 آور میں اس کی ڈیتھ ہو گئی.
تو اسی وجہ سے اسی ریزن پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. تو پھر اب کچھ ممالک میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. خیر موو آن ٹو نیکسٹ ون. اور دوسرا اس کے علاوہ ٹیکسز کو اچھی طرح سے مینیج کرنا ہوگا. یعنی ٹیکسز میں تقریباً پروڈکٹ میں اتنی یعنی لگائے جائے. ٹھیک ہے، اگر اس میں سے حکومت اگر کچھ رکھ بھی رہی ہے تو وہی عوام کا پیسہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے اگر کچھ پرسنٹیج اپنے لیے بھی رکھ رہی ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں. پھر اس کے بعد وہ والی جو نیکسٹ جو اماؤنٹ ہے یعنی 50% حکومت اس میں رکھے، جو عوام 50% عوام پہ خرچ کرے. بٹ موسٹلی کنٹری میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ تقریباً ان کی ساری اماؤنٹ ہی عوام پہ ہی خرچ ہوتی ہے. اور ٹیکسز پہ بہت زیادہ کام کرنا ہوگا. اور بجٹنگ اور انٹرنیشنل ٹریڈ، اگر ہم ملک کی اگر امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ بھی اگر درست ہوگا تو اس سے بھی اکانومیکل گروتھ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور ٹیکسز آپ جتنے زیادہ غلط طریقے سے اگر مینیج کریں گے، بجٹنگ اگر غلط طریقے سے مینیج کریں گے تو ملک کا انفلیشن لیول اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہی خراب ہوگا. اور غربت اور پاورٹی اس کا بھی لیول اور جو ریشو ہوگا وہ بھی بہت زیادہ ہی یعنی کہ بڑھے گا. اور انفلیشن لیول بڑھنے کی وجہ سے اور غربت کا لیول بڑھنے کی وجہ سے تقریباً کرائم ریٹس بھی ہائی ہو گئے. تو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ کرائم ریٹس کو کم کرنا اور غربت کو. انوائرمنٹ کی اگر بات کریں، ہم نے جیسا کہ دیکھا ہوگا کہ پرانے لوگوں کی اگر بات کریں بیسکلی وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے تھے. وہ اسی وجہ سے گرینش پلیس ہوتے تھے. ابھی میں بھی گرینش پلیس میں ہی کھڑا ہوں. تو یہاں پہ آکسیجن کی سپلائی اور اوور آل باڈی اور نیچر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. سم ٹائم میں کچھ ایسے ایریا کچھ ایسے کنٹریز بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی گروتھ کے لیے، اور ٹھیک ہے گروتھ اچھی بات ہے، درخت کو کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کنٹریز کی گروتھ بہت اچھی ہے تاکہ آپ اسے مینیج کریں. بٹ ساتھ ہی ساتھ گرینش پلیس جو آپ کی نیچرل چیزیں ہیں جو آپ کو گوڈ گفٹیڈ گوڈ سے ملی ہے، گرینش پلیسز پلانٹس، انہیں تو یار کل نہ کریں. جب آپ نیچر کو ہی کل کریں گے پھر ایسا وقت بھی آئے گا، ظاہری بات ہے ڈیسیزز کا ریشو پھر انکریز ہوگا. پھر اور بھی زیادہ مسئلے مسائل، قدرت سے جو بھی چھیڑ خانی کرتا ہے پھر کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل اس کے لیے کریٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں. سو انوائرمنٹل ایشو کی اگر ہم بات کریں، گرینش پلیسز کو، گرین انوائرمنٹ کو سیف کیا جائے. کچھ لوگوں نے گرین ہاؤسز بنایا ہے جس کا نیگیٹو امپیکٹ نیچر پہ ہی پڑا ہے. اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بہت زیادہ انکریز ہو. انٹارکٹیکا والی سائڈ پہ جتنے بھی گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے. الیکٹریسٹی کی اگر بات کریں، ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے ہیں، سولر پینلز بھی کریٹ ہو چکے ہیں. مختلف سورسز ہیں اس سے بھی الیکٹریسٹی کریٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ واٹر سے بھی الیکٹریسٹی کریٹ. یہ کچھ لوگ ممالک جو کہتے رہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے ملک میں بجلی کا مسئلہ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پانی سے بھی بجلی بن سکتی ہے، گاربیج سے بھی بجلی بن سکتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اور سن سے بھی بجلی بن سکتی ہے. بہت سارے ملٹیپل ویز ہے. کاربن سے بھی بجلی بن سکتی ہے، کوئلے سے بھی بجلی بن سکتی ہے. ملٹیپل ویز ہے، یہ کوئی ریزن ہی نہیں ہے. سم ٹائم ہیٹ انرجی کو کنورٹ کر کے بھی ٹھیک ہے. اور فینز جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو وائن فین، ان سے بھی الیکٹریسٹی کریٹ ہو سکتی ہے جس سے ملک کی حالت بہت زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. ایجوکیشن سسٹم کی اگر بات کریں اسے بہت زیادہ امپروو کرنا ہوگا. اب کچھ ایجوکیشن سسٹم ایجوکیٹ کسے کہتے ہیں، وہ والی چیز یا اسکل آپ کو سکھائی جائے جو کہ آپ کے آنے والے وقت، آپ کے فیوچر، آپ کے مستقبل میں بھی کام آئے. یہ نہیں کہ ہمیں تو باقی کچھ ممالک کچھ کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کی جو انہیں سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے ریئل لائف میں کچھ کام نہیں ہوتا. جب ان کی ایج بہت زیادہ 30-35 ہو جائے پھر بھی بے روزگار ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں، یوز لیس.
تو ایجوکیشن سسٹم اور ٹیکنیکل اسکل سکھائی جائے ساتھ ساتھ. چائنا میں یہ ہوتا ہے پہلے بندہ اسکل سیکھتا ہے ٹیکنیکل، پھر اس کے بعد ایکوائپمنٹ بناتا ہے، پھر وہ والا ایکوائپمنٹ سیل آؤٹ کرتا ہے. جب وہ چل جاتا ہے پھر اس کے بعد گھر میں ہوتا ہے، پھر گھر میں پروڈکٹ سیلنگ کر کر کے پھر آفس خرید لے، آفس خرید کے پھر اس کے بعد اپنا اس کا ایک ویئر ہاؤس ہو، ویئر ہاؤس کے بعد پھر انٹرنیشنلی سیل آؤٹ. تو اس طرح سے وہ لوگ مینیج کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کو بھی یہ ساری چیزیں ان ممالک کے لیے جن میں کمی بیشی ہے. یہ میں صرف اپنے تھاٹ اور اپنے ویژن آپ کو دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ کسی ملک کو ٹارگٹ. ہیومن رائٹس کی اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی کنٹری کے لیے. جب تک یہ کمپلیٹڈ نہیں ہوگے تو بالکل بھی جو بھی کنٹری ہے سکسیزفل نہیں ہو پائے گا. تو اس کی اگر ہم بات کریں، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک مسئلے مسائل ہوتے ہی رہیں گے. سو ایکویلٹی، جسٹس اور ہر ایک کو رسپیکٹیبل ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا ہوگا. اسی وجہ سے جب تک ہیومن رائٹ اور جسٹس، ایکویلٹی، یہ ساری چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوگی تو اس پہ بھی بہت زیادہ کام کرنی. کچھ ممالک میں ایسا ہوتا ہے ہیومن رائٹ کمپلیٹ نہ مل جانے کی وجہ سے سوسائڈل جو ہوتے ہیں سوسائڈ کر بیٹھتے ہیں، کرائم ریشو انکریز ہو جاتا ہے اور ڈیتھ ریشو بھی انکریز ہو جاتا ہے، اور آپس میں حسد، بغض، کینہ، اس طرح کی چیزیں بلڈ اپ ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے، جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر اس کے بعد بہت زیادہ اس ملک کے انسکسیزفل ہونے کے بہت زیادہ چانس. اب بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی اگر ہم بات کریں، ہمارے جتنے بھی ہمسائے، اگر کوئی بھی ملک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر سپوز اگر مجھے کوئی بھی کنٹری ملا ہے تو اس کے آس پاس کے دائیں بائیں، رائٹ لیفٹ جتنے بھی ہیں وہ میرے ہمسائے یا نیبر، تو ان کے ساتھ میرے تعلقات بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. اور فائنینشلی طور پہ، اکانومیکل لیول پہ، امپورٹ ایکسپورٹ کے لیول پہ بھی، اور دوسرا میٹ اپ لیول پہ بھی، اور دوسرا ٹیکسز کے لیول پہ بھی، اور دوسرا ہماری جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس لیول پہ بھی، اور جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہے اس لیول پہ بھی، اور ملٹیپل ریزنس ہے، ٹھیک ہے، اس لیول پہ بھی، اور بزنسز لیول پہ بھی ان کے ساتھ ہمارے اسٹرانگ ہونے چاہیے. اور ہم سپورٹ کرنا ہوگا یونٹی کو، کہ جتنے بھی ہم اپنے ہمسائے ممالک ہیں، یعنی کہ اگر میں کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ بنتا ہوں، جو میرے آس پاس کے جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہمسائے ممالک، ان لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. کیونکہ ضرورت پڑنے پر ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے، ایک ملک اپنی ساری چیزیں مینیج نہیں کر پاتا، نہ ٹیکنالوجی، نہ ہیلتھ کیئر، نہ ٹیکسز، نہ بجٹ، نہ امپورٹ. کسی نہ کسی چیز کو ہم ڈیپینڈنٹ ہی ہوتے ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے. تو اس وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اب یہ نہیں کہ خیر اور کرپشن کسی بھی ملک میں جب بھی اپلائی ہوگی، جب بھی کوئی کرے گا تو اس ملک کی معاشرت متاثر ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو پائے گا. اور جس ملک میں بھی کرپشن ہوتی ہے، یہ اسی چیز کا سائن ہے، وہ انسکسیزفل جگہ اور انسکسیزفل انوائرمنٹ ہے وہاں پہ، اور انسکسیزفل کنٹری ہے. سو کرپشن کی لت کو ختم کرنا ہی ہوگا، اور بزنسز لیول اپنے کنٹری میں بہت زیادہ انکریز کرنے ہوں گے، جس کی وجہ سے تاکہ باقی ممالک یہاں پہ بزنسز کرے، جس کی وجہ سے ملک اور زیادہ سکسیزفل ہوگا، کوئی بھی کنٹری. ایک اور بات، اگر آپ یعنی جو کمٹمنٹ کر دیتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ کی اسٹیج پہ، یا جو بھی لوگوں سے کہتے ہیں، اس پہ ضرور پورا کرنا ہوگا. یہ بہت زیادہ ہے، اپنے آپ سے بھی کمٹمنٹ کرے. اوکے، سو گائز، آج کا بیسکلی یہ میرے تھوٹس تھے، میرے رائے تھے، ٹھیک ہے. میرا ویژن تھا کہ اگر میں بنتا ہوں کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ تو میں کیا کیا کروں گا.
یہ شارٹ انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتا دی. اگر آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے سو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں یہ یوٹیوب کے، تاکہ میرے ویڈیوز اور انفارمیٹیو اور امیزنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. So thank you so much for watching this. Have a great day. Bye bye.